अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट आयशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और हमारे साथ आपको पता है स्टूडियो में मौजूद होते हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो हमने इनकी जितनी भी स्किल सेट है उन सबको हमने टच कर लिया हुआ है। तो आज हमने सोचा टैरो कार्ड का भी सेशन हम इनका देख लेते हैं, इनका एस्ट्रोलॉजी भी देख लेते हैं, अमलियात के ऊपर भी हमने बात कर ली है, रूहानियत के ऊपर भी बात कर ली है। तो आज हमने कहा कि जो इनके एक टाइटल के साथ एक और चीज़ जो जुड़ी हुई है जिसको कहते हैं पामिस्ट्री, कि ये ख़ुद पामिस्ट हैं, तो हमने कहा कि आज हम अपने नाजरीन को जो है वो पामिस्ट्री के बारे में जो है वो बताते हैं कि हमारी जो हाथों की लाइनें हैं वो क्या कहती हैं, किस्मत का हाल क्या आपको पता चल सकता है अपने हाथों की लाइनों से, क्या मुस्तकबिल का भी पता लग जाता है। ये सारी बातें आज हम सर दाऊद से पूछेंगे और भी बहुत कुछ। हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं अपने सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये एक ना बड़ा चला हुआ है कि जहाँ पे भी हम जाएं, टैरो कार्ड तो देखिए बहुत बाद में आया, लेकिन उससे पहले ना लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता था कि आपकी जो हाथों की लाइनें हैं ना वो क्या कहती हैं। मुझे याद है कि जब हमने प्रोग्राम, जब ये शो शुरू किया था तो हमने ब्रीफली इसको टच किया था और आपने बात की थी कि लोग जो है वो पाँव की भी लकीरों को जो है वो पढ़ते हैं, इसकी भी एक पूरा जो है एक स्किल सेट है। लेकिन आज हम सिर्फ जो है वो हाथों की लाइनों के बारे में बात करेंगे। तो जी सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगी, नाजरीन को बताना चाहूँगी कि पामिस्ट्री क्या होती है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये है कि कौन सा हाथ जो है वो देखा जाता है। देखिए आयशा, बहुत अहम मौजू के ऊपर बात आपने की, पामिस्ट्री के ऊपर। और पामिस्ट्री कहते किसे हैं? ये एक किस्म का हाथों की लाइनों का इल्म है। और अक्सर लोग जो है इसको, जब हम इस्लाम की बात करते हैं या मज़हब की बात करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि ये हाथ दिखाना जो है वो गुनाह का काम है और शिरक है। तो 40 दिन तक नमाज नहीं कबूल ऐसी होती। बात भी है, वहीं से ही बात शुरू करते हैं। मगर जो है इल्म, ज़ाहिरी बात है, इसके ऊपर बड़ी तहकीकात और बड़ी किताबें और बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। हाथों के लाइनों की अफादियत अपनी जगह, मगर ये हाथ की लाइनें जो हैं वो आपके गुज़रे हुए वक्त और आने वाले वक्त और आपके साथ जो हवादस पेश आने हैं उसकी इंडिकेशन देते हैं। देखिए, इसमें कुछ इस तरह के भी मामलात होते हैं कि हाथ की लाइनों की अगर हम बात करें तो उसमें जिस तरह 12 ज़ोडिक साइन होते हैं, इसी तरह हाथ की लाइनों के ऊपर भी स्टार्स होते हैं, हाथों के ऊपर भी स्टार्स का असर होता है। जिस तरह अगर हाथ की बात करते हैं तो ये हाथ की बात है, तो ये हाथ, ये वाला हिस्सा जो होता है ये कहलाता है ज़ोहरा का आबार। यानी कि जो भी आपकी फैमिली से रिलेटेड मामलात होंगे, जो भी आपकी शादी से रिलेटेड मामलात होंगे, या आपके बच्चे कितने हैं या बच्चों से मुतल्लिका जो भी चीज़ें हैं, वो इस उभार के ऊपर लाइनें प्रेजेंट करती हैं। ठीक है। और देखने वाले लोग जो हाथ देखते हैं वो यहाँ से ज़िंदगी की लाइन शुरू होती है, ज़िंदगी की लाइन को देखते हैं। और उसके साथ एक और लाइन होती है जिसे स्पोर्टिंग लाइन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है सुलेमानी होता है, जो रिंग होती है, सोलोमन किंग का भी कहते हैं उसको। और फिर जो उभार आता है उसमें सबसे ये वाला जो उभार होता है इसको मुश्तरी का उभार कहते हैं। पहली उंगली को हम शम्स से दलालत करते हैं, शम्स मतलब सन से, शम्स। दूसरी को जो है ज़ोहल, यूरेनस स्टार से, ठीक है। और थर्ड को अतारस से, और फोर्थ, ये जो फिफ्थ है इसको मरीख से, ठीक है। और फिर इसी तरह उभार होते हैं, उन्हीं जगहों पे उभार होते हैं। फिर यहाँ पे जो होता है वो दिमाग की लाइन होती है, और इसके साथ ये ऊपर जो है वो दिल की लाइन होती है। ठीक है। फिर लक लाइन जो है वो इधर से चलती है, और फिर यहाँ पे आपकी शादी से रिलेटेड और इस वाले एरिया में आपके सफ़र से रिलेटेड लाइनें होते हैं। अच्छा। फिर यहाँ पे हाथ में कंगन होते हैं, किसी का एक हाथ का एक कंगन होता है, किसी के 2 और किसी के 3। कंगन आप कह रहे हैं कलाई वाली जो जगह रिंग बनते हैं। अच्छा, कलाई वाली जगह पर। हाँ। फिर इसमें सबसे जो हाथ देखने वाली चीज़ों में हाथ की साख्त के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। कई लोगों के हाथ जो है वो बदनुमा होते हैं, यानी कि जिस तरह जो है वो रीछ का हाथ या बंदर का हाथ बदनुमा टाइप होता है, थोड़ा सा कह लें हैवी और जरा साइड पर होता है। तो
ہاتھوں کی ساخت وہ ہاتھ ایک علیحدہ کیٹیگری کے اوپر تعلق رکھتے ہیں. کئی لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ ان کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں, ہاتھ لمبا ہوتا ہے. اس طرح کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل ہاتھ کہلاتے ہیں. کئی لوگوں کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ مخروطی نما ہوتے ہیں, مربع نما ہوتے ہیں. اس طرح کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بزنس مائنڈڈ کے لوگ کہلاتے ہیں. تو پھر ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پھر ہاتھ کے ناخنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کے ناخن کس طرح کے ہیں, کیا وہ شائن والے ہیں, اور پھر ناخنوں کی کنڈیشن کیا ہے. آپ کا جو ہے ہاتھ کا اگر جو کلائی والا حصہ ہے یا ہاتھ کا جو درمیان والا حصہ یہ بڑا ہے یا انگلی والا حصہ بڑا ہے, پام جو ہے مطلب یہ جو ڈویژن ہے, جی جی ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے ہاتھ کی لائنوں کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس کے اوپر پراپر ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ بھی بات کریں گے کہ کون سے ہاتھ کی کون سی لائنیں کیا افادیت دیتی ہیں. پھر اگر زندگی کی لائن میں کراس ہو اور ان کے اوپر پھر ایک تو ہوتا ہے یہ بیسک لائن, زندگی کی لائن دوبارہ بتا دیں کون سی ہے. یہ پہلی لائن جو ہوتی ہے یہ زندگی کی لائن کہلاتی ہے. اور زندگی کی لائن کے اوپر اگر مثلث بنی ہو تو اس کا مطلب ہے مثلث کیا مطلب؟ مثلث جو ہوتی ہے اینگل ہوتا ہے, ٹرائی اینگل جسے کہہ لیں, اسے مثلث کہتے ہیں ٹرائی اینگل کو. اگر وہ بنی ہو تو وہ جس ٹائم پیریڈ میں وہ بنی ہوتی ہے تو وہاں جو ہے وہ بندے کے لیے خوش بختی کی علامات ہوتی ہیں. اسی طرح مشتری کا جو ابھار یہ والا ہوتا ہے, یہاں پہ کراس آ جائے یا لائن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بندے کو اقتدار ملتا ہے. اور اگر جو لک لائن ہے وہ آپ کی اس کا اختتام جو ہوتا ہے دو شاخہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ جو ہے قسمت کا بڑا دھنی ہوتا ہے. اب یہ سارا علم ہے, علم کے اوپر یہ ہے کہ لوگوں نے تحقیقات کر کے اس کے اوپر جو ہے کام کیا ہوا, اور اس لیے پامسٹری جو ہے ایک علیحدہ سائنس کا سبجیکٹ بھی کہہ لیں کہ جس طرح کسی کے ہاتھ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کسی کا ہاتھ جو ہے وہ پلاہٹ والا ہوتا ہے, پیلا ہاتھ ہوتا ہے, کسی کا ہاتھ ریڈش ہوتا ہے. تو کسی کے ہاتھ کو جب ہم پکڑتے ہیں تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ گرمائش ہوتی ہے, اور اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ پرجوش ہے. اور کسی کا ہاتھ میں ٹھنڈک ہوتی ہے, ہاتھوں میں گرمائش نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے جذبات جو ہے وہ اسی کے اوپر دلالت کرتے ہیں. لیکن یہاں تک اتنی باریکی کے ساتھ اس والے ٹاپک کو جو ہے لوگوں نے ریسرچ کیا. اس لیے اگر تو ہم اس کو ایز اے سائنس علم لیں تو کافی حد تک فائدہ مل جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ کی زندگی کی لائن ٹوٹی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کے ساتھ جو ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو اس کو پھر جب کیونکہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز پیش آنی ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی ڈرائیونگ, اپنا جو ہے سفر جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرتا ہے, سفر کی دعا پڑھ لیتا ہے, یا گاڑی تیز نہیں چلاتا. یا اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میری مقدر کی لائن درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ لوگوں کو ادھار دینے سے پرہیز کرتا ہے کہ میں اگر کسی کو کے اوپر بھروسہ کروں گا, ادھار دوں گا یا پارٹنرشپ کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا. اگر اس کو بتا دیا جائے کہ ایسی چیزیں پیش آ سکتی ہیں تو وہ کانشیس ہو جاتا ہے, اسے احتیاط کر لیں. تو پھر ہاتھ کی لائنوں, پھر کس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے ایسے اینگلز اور ایسی تشبیہات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اسپرچویلٹی میں کتنا آگے ہے. اور یہ اگر ہر ہاتھ کے اوپر جو ہے ابھار نمایاں ہو تو وہ ہاتھ اپنی خصوصیات کے ساتھ کافی اجاگر ہوتا ہے, اور بندے کو کافی چیزوں کا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ کس شخصیت کا مالک ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی لے لیں کہ جب آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کس کیٹیگری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاتھوں کی لائنوں کے ساتھ ساتھ اس میں فیس ریڈنگ کے بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس ماحول کا بندہ ہے, کیا یہ روحانی ہے یا یہ دنیا داری کا بندہ ہے, یا کس طرح کی اس کی فیلنگز ہیں. اسی طرح ریز جس طرح بندے کے جسم سے نکلتی ہیں, ایک بندے کا اورا ہوتا ہے, تو اسی طرح ہاتھ کی لائنیں جو ہیں وہ بندے کے گزرے ہوئے وقت, موجودہ وقت اور آنے والے وقت کے اوپر پریڈکٹ دے دیتی ہیں, پریڈکشن ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کی ایک شادی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے دوسری شادی کی لائن بھی موجود ہے تو وہ دوسری شادی کی طرف آٹومیٹک چلا جاتا ہے. اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے, اور ریسرچ سے پھر جو ہے کوشش لوگوں نے یہی کی ہے کہ ریسرچ اس کا رزلٹ جو ہے 80-90% نکل جاتا ہے. اس لیے پامسٹری کو جو ہے اس علم روحانیت میں کافی جو ہے افادیت حاصل ہوتی ہے. پھر یہ کہ اگر کسی کی مقدر کی لائن جو ہے وہ زندگی کی لائن سے, مقدر کا جو لک لائن ہے اگر وہ زندگی کی لائن سے ملے تو اس کا مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی محنت, کوشش اور صلاحیت سے اپنے آپ کو
اونچے مقام پر لے کے گیا، محنتی بندہ کہلاتا ہے. اور اگر مقدر کی لائن جو ہے زندگی کی لائن سے باہر کی طرف نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے معاملات میں مدد ملتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے لائنوں سے متعلقہ کافی جو ہے کافی زیادہ افادیت رکھتی ہے. کسی کی سفر کی لائن ہوتی ہے اور بار بار اس کو سفر پیش آتے ہیں، اور کسی کی سفر کی لائن نہیں ہوتی. اور یہ سارا کچھ جو ہاتھ کی پام ریڈنگ میں آتا ہے، پام ہسٹری میں اس چیز سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ بندے کے معاملات کس طرح ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جو ہے تو یوزلی جو ہے وہ رائٹ ہی ہاتھ دیکھا جاتا ہے مرد اور عورت کا، یا پھر کوئی اس میں ڈفرینسیشن ہوتی ہے کہ جی مردوں کا ہم یہ والا ہاتھ دیکھتے ہیں اور عورتوں کا یہ والا ہاتھ دیکھتے ہیں؟ مردوں کا ہاتھ جو ہے وہ دایاں دیکھا جاتا ہے، اور بایاں ہاتھ جو ہے ان کی فیملی کو پریزنٹ کرتا ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے عورتوں کا ہاتھ جو ہے بایاں دیکھتے ہیں، اور دایاں ہاتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے والدین کے ساتھ جو ان کا رہا گیا معاملہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اوورال دونوں ہاتھ ہی دیکھے جاتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کی جو بیسک لائنیں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے ہاتھ دیکھنے والا وہ اس کو پھر جو ہے ٹیلی کر لیتا ہے. اور اگر تو ایک بندہ ہاتھ کی لائنیں دیکھ رہا ہے، اگر اس کو اس کے ساتھ علم الاعداد کا علم ہے تو وہ ساتھ نام کا عدد بھی میچ کر لے گا. کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی بندے کا علم الاعداد سے 3 نمبر نکلتا ہے تو وہ سمجھے گا اس کا 3 کا، کیونکہ مشتری ستارے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کے اوپر دیکھے گا کہ اس کے جو مشتری کا ابھار ہے وہ نمایاں ہوگا. اگر کسی کا علم الاعداد سے ہاں جی یہ 3 کا نمبر یہ مشتری کے ساتھ ہے یا شمس سے ہے تو 5 نمبر اگر اس کی خصوصیت ہوئی تو وہ خصوصیت اس کے ہاتھ کے اوپر واضح وہ ابھار جو ہے نمایاں ہوتے ہیں. تو وہ اس کی شخصیت کو جو ہے اس سے جو ہے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے اور کیا یہ سوچتا ہے، اس میں کیا کوالٹیز ہیں. مشتری ستارے کا جو تعلق ہے وہ جنگ و جدل، اقتدار، پیسہ، اپنی اہمیت کو منوانا. اور اگر کسی کا صحیح نام کا عدد نہ پتہ چلے تو ہاتھ دیکھ کے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا یہ ابھار نمایاں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں. ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے یا ایک پوزیشن پاور والی جو ہے اس میں وہ آ سکتے ہیں. اسی طرح زحل سٹار کے ساتھ ہے کہ زحل سٹار کیونکہ جائیداد کے اوپر دلالت کرتا ہے اور پراپرٹی کے اوپر آتا ہے، تو وہاں اگر کسی کا 4 نمبر پھر بنتا ہے تو 4 نمبر سے زحل سے متعلقہ جو فگر ہوتی ہے وہاں پھر ابھار نمایاں ہوتے ہیں. لک لائن کے اوپر وہ چیزیں کافی حد تک جو ہے ڈیفائن ہوتی ہیں، ابھری ہوئی ہوتی ہیں. تو وہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس بندے کے جو ہے دولت کے خانے میں کتنی جو ہے وہ ترقی ہے یا کتنا پیسہ آنے والا ہے. یا بندے کے ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی پراپرٹی کا مالک ہے، اس کے پاس اور کتنی جائیداد یا کتنی پراپرٹی آئے گی یا گاڑی کتنی آئے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرف اتنی باریکی تک آپ جا سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ عمر بھی پتہ لگ جاتی ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ زندگی جو ہے نا وہ شاید اتنی لمبی ہو. تو کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے زندگی کی لائن بھی ہاتھ میں موجود ہوتی ہے، اور ویسے تو جو ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس چیز کو ضامن ہے کہ ایک بندے نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے. مگر وہ زندگی کی لائنیں جو ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ زندگی کی لائن میں ہر 10 یا 20 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں جو وقت گزرا ہوتا ہے وہاں جو لائنوں کے اوپر مربع بنا ہوتا ہے، مثلث بنی ہوتی ہے، کراس بنا ہوتا ہے، تو وہ بتاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں کون سے مسئلے پیش آئے، 20 سال کی عمر میں اور 20 سے 40 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ کون سے حالات و واقعات پیش آتے ہیں، اور 40 سے لے کے 60 سال کی عمر میں کون سے حالات پیش آئیں گے. اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں تو اپنی جگہ، مگر بعض اوقات بندے کو ناگہانی آفات اور ناگہانی موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگہانی وفات سے پناہ مانگی تھی کہ کیونکہ بندے کا مقدر تو موجود ہوتا ہے، سارا کچھ موجود ہوتا ہے. جس طرح لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور خودکشی حرام ہے، تو سارا کچھ تو موجود ہوتا ہے، مگر وہ بندہ اپنے حالات سے تنگ آ کر کوئی ایسا فیصلہ غلط کر لیتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہیں. خودکشی تک کی لائنیں، قید کی لائنیں بھی ہاتھ میں موجود ہوتی ہیں. اگر ایک بندے کے ہاتھ کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوں کہ یہ بندہ جذباتی جو ہے معاملات رکھتا ہو، تو اس کو پھر سمجھا کر اور اس کو جو ہے
ٹریننگ کر کے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جذبات میں نہ آؤ کیونکہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں. احتیاط کر کے، جس طرح اگر ایک بندے کے ساتھ کوئی کسی بیماری کی انڈیکیشن ہو جائے تو وہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز تو زیادہ وہ ہیں. اپنی احتیاط کر کے اپنی جو صحت کو جس طرح جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. اسی طرح روحانی معاملات میں بھی اگر بندے کو کسی جگہ پہ لائنوں کا پتہ چل جائے تو وہ لوگ جو ہے احتیاط کر کے اس مسئلے سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. بڑے ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی ہے، بڑی انفارمیٹیو ہے. ابھی بریک لینے کا دل نہیں کر رہا لیکن مجبوری ہے، تو اسی لیے ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں اور نیومرولوجسٹ بھی ہیں. اور اگر آپ نے ان سے کوئی پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے یا رابطہ کرنا ہے تو آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر ان کو سرچ کر کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیچے سلائڈ کے اوپر ہمارا ای میل آئی ڈی اور نمبر مینشن ہے، تو وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آج ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں. ٹاپک سارے ہی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں لیکن یہ والا مجھے لگتا ہے زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ ابھی ناظرین جو ٹی وی پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑا اپنے بھی ہاتھوں کی لائنوں کو جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، جیسے سر داؤد نے بڑا ڈیٹیل میں شروع میں بتایا. اچھا سر، اب میرے جو ہاتھ کی لائن ہے اس میں بڑا کہتے ہیں کہ جی آپ کی لک لائن بڑی اسٹرانگ ہے، پیسہ آتا ہے، اور یہ بڑے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ آپ کے پاس آئے گا، دولت آئے گی. لیکن بہت سارے کیسز میں نا وہ ٹھہرتا نہیں ہے، آ جاتا ہے بٹ آپ نا اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس طرح ہاتھ کیا جائے اور ہاتھ میں یہاں پہ گیپ ہو، انگلیوں میں گیپ ہو، اچھا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پیسہ نہیں ٹھہرتا. اچھا، یہ وہ پیسہ ہاتھ کی انگلیوں سے نکل رہا ہے. تو یہ پھر اگر ہاتھ کی انگلیاں ساتھ جڑی ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ میانہ روی کرتا ہے، فضول خرچ نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں پیسہ خرچ کرتا ہے. اور اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جن کے ہاتھوں کے درمیان خلا جو ہو وہ نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اپنے طریقے سے پیسے کو خرچ کرتا ہے. اچھا، تو کئی لوگوں خلا تو نہیں ہے، خلا نہیں ہے نا، مگر ہوتا یہ ہے کہ شروع میں خلا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بندہ عادی بن جاتا ہے پیسہ جوڑنے کا اور پیسہ طریقے سے خرچ کرنے کا، تو وہ خلا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح، تو کیا اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں بھی چینج ہو جاتی ہیں؟ اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں بھی چینج ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے جو مائنڈ کے اوپر جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کا اثر آپ کی لائنوں کے اوپر پڑتا ہے. بیسک لائنیں وہی رہتی ہیں. اور اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر ہمت، جذبہ، حوصلہ اور محنت کرنے کی لگن ہے تو یہ لگن آپ کے مقدر کو تبدیل کر دیتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ لائنوں سے مقدر اپنی جگہ بنتے ہیں، مگر آپ کی جذبہ، حوصلہ، دعاؤں سے جس طرح تقدیر بدل جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ انڈیا سے ہی مجھے ایک بہت ان کے مشہور جو ہے اسٹرولوجر تھی اور پامسٹ بھی تھی، اس کا میرے سے رابطہ تھا. اس کو کسی نے رابطہ ایسے تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ پاکستان میں جو ہے وہ میرے بارے میں کہ وہ ہے کہ وہ کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ ویسے ہی بتا دیتے ہیں بغیر ہاتھ کیے چیک کیے اور بغیر کسی بھی جو ہے نا چیز کے، اس کو نام بتائیں یا چہرہ بتائیں، وہ ساری اس کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. اس کا میرے سے رابطہ ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ مجھے سینڈ کرو. میں نے ہاتھ سینڈ کیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ کے ہاتھ میں کئی چیزیں ایسی تھیں وہ بڑی عجیب تھیں. میں نے اسے پھر ایک بات کی، میں نے کہا آج تم نے میرا ہاتھ جو ہے آج تم نے دیکھا ہے، 15 دن کے بعد میں آپ کو اپنا یہ ہاتھ دوبارہ دکھاؤں گا، میری ساری لائنیں چینج ہو چکی ہوں گی. اچھا، وہ یہ بات سن کے جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کیسے ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ایسا ہوگا. تو پھر جو ہے 15 دن کے بعد جب اس سے دوبارہ رابطہ ہوا، میں نے کہا لائنیں چیک کرو. اس نے لائنیں چیک کی، وہ حیران، اس بات پہ بڑی حیران کن رہ گئی کہ واقعی آپ کی لائنیں چینج ہو گئیں. تو اب یہاں پہ ایک کویسچن مارک یہ آتا ہے کہ لائنیں کیسے تبدیل ہو گئیں. کئی عملیات کا جو بندہ ہوتا ہے وہاں کئی وظائف یا کئی پڑھائیاں یا چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے آپ اپنے ہاتھوں کی لائنیں چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے، مگر یہ پاور، یہ اسپرچل پاور اور یہ طاقت ایسی ہوتی ہے
مثال کے طور پر اگر ایک بندے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنا ہے اور اگر اس نے اس کا کوئی صدقہ دے دیا ہے اور وہ اس بلا اور مصیبت سے ٹل گیا تو اس کا اثر ہاتھ پہ بھی تو آئے گا نا. ایک اس کی ایگزامپل یہ ہے. یا اگر ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں رہتا, اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس پیسہ نہیں رہتا, اگر وہ ایسے اعمال یا ایسے اذکار کر لے جس سے پیسہ رہ جائے تو وہ اس کا اثر ہاتھ پہ بھی آتا ہے. تو بندہ جو ہے وہ اپنے ویژن سے, اپنی پاور سے ان چیزوں میں اثر ڈال سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے حالات ٹھیک کرنا, اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کو کروانا, تو آپ کا گمان, آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہاتھ کی لائنیں آپ کے زیر سایہ چلیں, آپ ہاتھ کی لائنوں کے زیر سایہ نہ رہو. یہ واضح بات ہے کہ ہاتھ کی لائنیں جو ہیں اس سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے. علم ہے, علم کے دیکھیں علم کی بات کریں تو میں اس چیز سے مبرہ نہیں ہوں, یہ ایسی بات نہیں کر رہے کہ علم میں حقیقت نہیں ہے, مگر کیونکہ ہم روحانی لوگ ہیں, اسپرچویلٹی سے تعلق ہے, تو ہم اس چیز کو بہت جو ہے مائنر سی اہمیت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھ کی لائنیں جو ہے رب کائنات سے بڑی تو نہیں ہو سکتی. بے شک. نمرولوجی, اسٹرولوجی, پامسٹری اس پالنے والے رب سے تو بڑی نہیں ہو سکتی. بے شک. اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آپ کے مددگار ہیں اور کاموں میں آپ کی اللہ کی مدد ہے, تو یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے جو لوگ ہم سے ملتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں یا جن کا ہم سے تعلق ہوتا ہے, تو ہم اتنا ان کی ہاتھ کی لائنوں کی طرف بھی نہیں جاتے, نام کی طرف بھی نہیں جاتے. بات صرف یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے معاملات میں مدد کرتے. زیادہ ہم کرتے ہیں کوشش روحانی طریقے سے, وظائف سے یا عملیات سے اس کی زندگی میں جو مشکلیں, پریشانیاں, مصیبتیں, بلائیں ہیں اس کو دور کر دیا جائے. کرنا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہے, مگر بات یہ ہے کہ جو بے سکونی ہے اگر وہ سکون میں تبدیل ہو جائے, اور بے چینی راحت میں چینج ہو جائے, اور دولت کی فراوانی ہو جائے, عزت اور شہرت میں اضافہ ہو جائے, سکونی کیفیات ملنا شروع ہو جائے, تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے ملتی ہیں. تو ہاتھ کی لائنیں جو ہیں وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہیں. اس سے یہ تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں یا کس طرف جانے ہیں, مگر فیصلے 100% اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح رزلٹ ہے, جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے, اور اس نے مٹھی بند کی ہوتی ہے تو جیسے مٹھی کھولتا ہے تو اس کی لائنیں اسی وقت جو ہے جو وجود میں آ جاتی ہیں, بیسک لائنیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں, اور اپنا مقدر بچہ اپنے ہاتھ میں لے کے پیدا ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. اسی طرح چہرے کی بھی بات لوگ کرتے ہیں, تو چہرے کے اوپر جس طرح ماتھے کے اوپر 1 2 3 بل پڑے تو وہ کہتے ہیں جی ایک بل کو جو 20 سال سے دلالت کرتے ہیں, جس کے اوپر 4 بل پڑتے ہیں ماتھے کے اوپر اس کی عمر جو ہے 80 سال کی طرف کرتے ہیں. پھر تلوں کی بڑی اہمیت ہے, تل ماتھے کے دائیں طرف ایون ہاتھ کے اوپر بھی تل ہیں. میں اسی کی طرف ہی آنے لگی تھی کہ ہاتھوں کے اوپر بھی اگر تل ہوں تو وہ بھی کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی, ہاتھوں کے اوپر جو تل ہوتے ہیں, اگر مقدر کی لائن کے اوپر تل آ جائے تو وہاں خطرہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم نہ آ جائے. یا ہتھیلی کے زندگی کی لائن کے اوپر تل جو آ جائے تو حادثاتی موت یا قتل کی طرف بھی چلا جاتا ہے. گردن کے جو ہے سامنے تل ہو تو یہ بھی جو ہے خطرناک اس طرح علامت ہوتی ہے. پھر سینے کے اوپر تل ہوتا ہے, بہادر اور کبھی لوگوں کی علامت ہے. پھر چہرے کے اوپر جو ہے تل جو ہے وہ اگر دائیں سائڈ پہ ہے تو عزت, اور بائیں سائڈ پہ ہے تو شہرت یا ذلت کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی طرح آپ کے ناک کی ساخت جو ہے وہ بھی بتاتی ہے, لمبا اور تیکھا ناک حکمرانی کی علامت ہے. اور آنکھوں کی ساخت جو ہے وہ بھی بتاتی ہے آپ کے کیا صورتحال آنے والی انڈیکیشن ہے. یہ ساری ایک روحانیت سے بھی کہہ لیں, علم سے بھی کہہ لیں, بس ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں آپ ڈوب جائیں اور آپ نا بس ہر مومنٹ پہ کچھ نہ کچھ نیا جو ہے نا وہ ڈسکور ہی کرتے رہیں گے. ڈسکور کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ اگر اللہ والے یا اللہ آپ سے راضی ہو, پھر تو ان چیزوں کی اہمیت ہے. اگر آپ نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے ساری چیزوں کی طرف چلا گیا اور اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہی نہ گیا, پھر امتحان ہے. پھر ہاتھ کی لائنیں بھی امتحان ہے, پھر جو ہے وہ چہرہ شناسی بھی امتحان ہے, پھر پامسٹری بھی امتحان ہے, اسٹرولوجی بھی امتحان ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ قادر مطلق, وہ قدرت جس نے آپ کو اتنا اچھا بنایا, اتنا خوبصورت بنایا اور اتنی چیزوں سے نوازا, وہ خود کتنا
جو ہے عظیم الشان، وہ کتنا بے شک۔ شان والا، وہ کتنا رحمتوں والا، وہ کتنا رب کریم ہوگا جو اس جو ہے کمالات کا مالک ہے کہ اس نے اس انسان کے لیے پوری کائنات جو ہے بچھا دی، صرف بالکل ایک انسان کے لیے بچھا دی. نبی پاک صلی اللہ اور علیہ وسلم کے لیے بالکل۔ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بھی اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. بے شک۔ اور یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا، جس طرح اسٹرالوجی کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم یہ سرٹن اسٹار سے بلانگ کرتے تو یہی ہماری پرسنالٹی ہے. تو اس کے اندر وہی آپ نے جو بات کی نا اکاؤنٹیبلٹی کی، کہ آپ کو خود بھی رسپانسبل ہونا ہے اپنی زندگی کے فیصلوں کو لے کر. آپ نے خود بھی جو ہے وہ اس چیز کو لے کے پرو ایکٹیو ہونا ہے. یہ نہیں ہونا کہ اچھا یہ تو جو لکھا ہوا ہے تو بس جی بس اب میں نے بیٹھ جانا ہے، بس یہ تو میرے ہاتھوں کی لائنوں میں لکھا ہوا ہے، بس جی ختم ہو گئی بات. اس طرح نہیں ہے. تو آپ اس طرح کی وکٹم ورنہ مینٹالٹی میں چلے جاتے ہو، پھر آپ قسمت کو بھی کوسنے لگ جاتے ہیں یا آپ وقت کو کوسنے لگ جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ میں ہی ہوں جو بیسیکلی اس وقت کو چلا رہا ہوتا ہوں. تو شاید میں نے اس میں تھوڑی سی کی ہو، میں نے ذرا ڈسکرائب کی ہے اس چیز کو، مفہوم ایک آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، ایگزیکٹ ورڈنگز نہیں یوز کی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اکثر لوگ مجھے آ کے کہنا شروع ہو جائیں کہ میڈم یہ نہیں تھی. تو ایک مفہوم دیا ہے، ایک سمری دی ہے اس بات کی. اور ابھی جو سر داؤد بات کر رہے تھے کہ انسانوں کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنے مسئلوں کے لیے جو ہے وہ مدد لینی چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے. تو مسئلوں کی سر داؤد ہم نے بات کی ہے، تو اسی سے جو ہے وہ اب ہم ان سوالات کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں، جس کے اندر وہ اپنے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ آپ سے سلوشن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. انہوں نے اپنی بہن کے لیے پوچھا ہے جن کا نام اسما ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے کلثوم اختر اور ان کے والد کا نام ہے ملک. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سسٹر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اکیلے میں جو ہے وہ اسمائل کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اکیلے میں باتیں اور اشارہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ روحانی وجہ ہے، اور بعض اوقات روحانی اثرات ہوں، خاص کر ہمزاد کا اثر ہو تو اس طرح کی سچویشن پیش آتی ہے. تو وہ اپنے آپ سے ہی ہم کلام ہونا اپنے شروع ہو آپ جاتا سے ہے. اکثر لوگوں کی اس طرح کی بھی علامات ہوتی ہیں کہ ان کو شیشہ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، شیشہ دیکھ کے سامنے اسے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیشے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں کہ ان کو جو ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا اس کا ہمزاد بھی پیدا کیا ہے، تو وہ پھر جو ہمزاد ہے اس کے ارد گرد ہو کے اس کو جو ہنسا بھی رہا ہوتا ہے، غمگین بھی کر رہا ہوتا ہے، معاملات میں خرابی بھی کرتا ہے، تو وہ اس طرح اس کی چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے ہر وقت شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، یہ تو مجھے بھی عادت ہے. تو یہ چیزیں پھر اسی طرح کئی لوگ جو ہے تنہائی میں ہنستے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں. تو یہ روحانی کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. کئی لوگوں نے شیشوں کے اوپر، مرر کے اوپر جو ہے مختلف عمل بھی کیے ہوتے ہیں. ہمزاد کا عمل جو ہے وہ اسی طرح ہی لوگ کرتے ہیں کہ شیشہ سامنے ہوتا ہے، مرر ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے چراغ جلاتے ہیں، تو وہ اپنے ہی عکس کو اس میں دیکھ کے اس میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ پھر اس کے کام کرتا ہے، وہ پاورفل ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف عملیات کی قسم ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیشے کے دیکھنے کے لیے ایک دعا بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھیں تو دعا کریں. اور وہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے یاد کی تھی، اور اردو میں مجھے اس کا ترجمہ بھی اب ویسے افسوس کی بات ہے کہ یاد نہیں ہے، اس کو ہم نے کبھی پریکٹس نہیں کیا، لیکن ایک عادت ہوتی ہے انسان کو کہ شیشے میں وہ اپنی اسپیچ کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے یا اپنی بات چیت کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ ایک روحانی وجہ بھی ہوتی ہے، روحانی مسئلہ اس کا حل کروائیں. اور حل بھی جو ہے وہ کچھ تو یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے 11 دن پانی پئیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، پھر ہم سے رابطہ کر کے. اور اگر وہ خود پڑھنے کے نہیں ہے اس اسٹیٹ میں تو گھر میں سے کوئی بھی پڑھ سکے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی یاسمین اختر کا. ان کی والدہ کا نام یا تو نفیسہ ہے یا حفیظہ ہے، مجھے اس کی کلیئرٹی نہیں، لیکن ہم یاسمین اختر کی ہی نام سے چلتے ہیں. اور ان کے ہسبینڈ کا نام ایم اسد اللہ احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام سکینہ ہے.
انہوں نے کاروبار کا پوچھنا ہے کہ برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور وہ اپنے جس سٹی میں ابھی رہ رہے ہیں، جس موجودہ گھر میں، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے اسی گھر میں ہی رہیں یا ہم اپنے آبائی گاؤں کی طرف شفٹ ہو جائیں۔ اور یاسمین اختر صاحبہ کے جو ہے وہ گھٹنوں میں بھی درد رہتی ہے، اور ان کو جگر کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ شولڈرز پر بھی کھچاؤ ہے اور ایڑیوں میں بھی ان کو تکلیف رہتی ہے۔ یہ دیکھیں یاسمین اختر کا جو ہے نا مسئلہ کچھ روحانی بھی ہے اور کچھ جسمانی بھی ہے۔ روحانی مسئلے کی وجہ سے ان کا جسمانی مسئلہ بھی بنا ہے، اور وظائف پڑھائیاں تو کرتی رہتی ہیں اور وظائف کا ان کو شوق بھی رہتا ہے، مگر یہ جو طبیعت کا خراب رہنا ہے، اس کے لیے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں یاسمین۔ اور اگر یہ رزق کے بارے میں کوئی عمل کرنا چاہتی ہیں تو یہ سورہ مزمل کا عمل کریں، روزانہ عشاء کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص 200 مرتبہ 21 دن کا عمل کریں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ 21 دن کا عمل کرنے کے بعد، یہ صرف ان کے لیے ہے، 21 دن کا عمل کے بعد کسی میٹھی چیز کے اوپر جو ہے یہ آیت کریمہ 313 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کر دیں، اور وہ جو 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے اس میں میٹھی چیز وائٹ کلر کی ہو، کھیر ہو سکتی ہے، کھیر بنا کر صدقہ کریں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کافی کھلنا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور گھر کے لیے گھر ابھی نہ چینج کریں، نہ کریں چینج، ابھی نہ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ سوال ہے جی انم کا۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 31 دسمبر، اور ان کے ہسبینڈ کا نام کاشف ہے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 11 سپٹمبر۔ وہ ان کی یہ شکایت ہے یا کنسرن ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو نہیں سمجھتے ہیں، نہ ان کی کوئی بات مانتے ہیں، اور وہ بس اپنی ہی چلاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پسند اور کا وہ خیال نہیں کرتے ہیں۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کریں، میری باتیں مانیں، اور ان کا دبئی سے جو ہے وہ تعلق ہے، ابھی دبئی میں رہتی ہیں۔ انم کو اگر ہم دیکھیں تو انم کو پہلے تو خود تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی انم میں ذاتی طور پہ اگر دیکھیں تو تھوڑی سی ضد پائی جاتی ہے۔ اچھا۔ اور کاشف جو ہے اس کے لیے، اب یہ نہیں کہتے کہ سارا انم کا قصور، ایسی بات نہیں ہے، مگر باتیں ایسی بھی کچھ ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی یا نیگیٹیو ریز ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تعلق صحیح نہیں رہتا، تو اس کے لیے انم جو ہے عشاء کے بعد اپنے میاں کا تصور کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 119 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، اور آنکھیں بند کر کے جب اس کے لیے پڑھے گی تو اس کے بعد پانی 1 گلاس میں لے اور اس کے اوپر جو ہے پھونک مار دے، اور اس پانی کو تھوڑا سا خود پی لے اور باقی پانی جو ہے وہ میاں کو پلا دے۔ 11 دن کا عمل کرے یہ۔ اس کے بعد دن میں چلتے پھرتے یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو کا بکثرت ورد کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے آپس میں دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈال دیں گے۔ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ سوال ہے جی فاطمہ کے لیے۔ یہ چھوٹی بچی ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 29 جولائی 2014، اور ان کی والدہ کا نام سدرہ ہے، اور وینسڈے کو یہ پیدا ہوئی تھی مغرب کے اذانوں کے ٹائم۔ اس بچی کی جو ہے وہ طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، میڈیکلی بھی انہوں نے دکھایا ہے، لیکن بچی جو ہے وہ مارتی رہتی ہے اور بائٹ کرتی ہے۔ انہوں نے ویڈیو بھی ساتھ بھیجی تھی جس کے اندر وہ دکھایا جا رہا تھا کہ بچی جو ہے وہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ کسی کو بائٹ ہی کری جا رہی ہے، آپ اس کو منع بھی کرو تو وہ پھر بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی بائٹ ہی کری جا رہی ہے یا پھر مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ سوال ہے، کیا یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ اس کا روحانی مسئلہ ہی ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ منگل والے دن یہ 1.25 پاؤ چھوٹا گوشت لے، اس کے اوپر 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے 7 دفعہ بچی کے دائیں اور 7 دفعہ بائیں بار کے اس کو کسی ویران جگہ پہ پھینکیں، اور ساتھ ہی آیت الکرسی 21 مرتبہ روزانہ پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں۔ 11 دن کا عمل کر لیں۔ اگر 11 دن میں ان کو فرق لگ جائے کہ واقعی اس کی طبیعت میں فرق پڑا ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ روحانی مسئلہ ہے، ایسا کر لیں اور اس کا پراپر روحانی حل کروائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میڈیکل مسئلہ نہیں ہوتا، میڈیکل مسئلے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ روحانی مسئلے حل ہو جائیں تو پھر میڈیکل اور میڈیسن بھی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ بالکل۔
نیکسٹ سوال ہے جی سعدیہ جاوید کا. ان کی والدہ کا نام سمینہ جاوید ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 مئی 1985. انہوں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا, وہ یہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ 2-3 منتھ میں رشتہ ہو جائے گا, لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ اس کے لیے وظیفہ چاہ رہی ہیں کہ اگر وہ جلد کوئی رشتے کے لیے, اچھے رشتے کے لیے وظیفہ جو ہے وہ کیا وظیفہ کریں. اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی رضامندی سے ہوگی شادی یا پھر ان کے پیرنٹس کی مرضی سے ہوگی. ان کی شادی تو ان کے پیرنٹس کی رضامندی سے ہوگی. شادی کے وظیفہ کے لیے صرف ان کے لیے مخصوص ہے. جی ایک جو ہے شاپر میں چینی لے لیں 1 مٹھی, اچھا اس کے اوپر جو ہے یہ آیت کریمہ بسم اللہ کے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اچھا پڑھ کے پھونک مار کر اس پہ, تو اس کو کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں. شادی کی نیت سے 11 دن کا عمل کریں. 11 دن کے بعد کوئی گرین کلر کا کپڑا لے کر تھوڑا سا اس کو صدقہ کر دیں کسی غریب کو. یہ عمل کریں انشاءاللہ, یہ ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شادی کے مسئلوں میں آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. ابھی مزید سوال بھی ہیں ہمارے پاس, وہ بھی ہم سر داؤد سے پوچھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد, جو کہ نہ صرف روحانی عامل ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, پامسٹ بھی ہیں اور نیومرولوجسٹ بھی ہیں. اور اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو داؤد جی داؤد کے نام سے آپ ان کو سرچ کر کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیچے سلائڈ پہ ای میل ID مینشنڈ ہے, نمبر بھی مینشنڈ ہے, وہاں پر بھی اپنے سوال یا کوئریز یا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے سوالوں کی, سوالوں کے ہم لے رہے ہیں جواب. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. اچھا, انہوں نے شادی کے لیے استخارہ کروانا ہے, تو انہوں نے نام بتائے ہیں. لڑکی کا نام ہے سائمہ ظفیر اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18 اگست 1996 اور والدہ کا نام ہے قمر النساء. لڑکے کا نام ہے اسامہ داؤد اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18 سپٹمبر 1997 اور ان کی ماں کا نام ہے شمیم. تو کیا یہ شادی استخارہ ٹھیک ہے ان کا؟ لڑکی کا نام دوبارہ بولو. سائمہ اور لڑکے کا اسامہ. سائمہ اور اسامہ کی شادی کے کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, زبردست ہے, ماں باپ کی جو ہے رضامندی سے رشتہ ہے. اور بس اس میں یہی ہے ایک چیز کہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے. باقی تو انشاءاللہ تعالی شادی نظر آ رہی ہے, بہتر رہے گی انشاءاللہ. نیکسٹ سوال ہے مبین رشید کا. ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ریئل نہیں پتہ, لیکن ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ صبرا بی بی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ صرف 3 ماہ رہی اور وہ ٹوٹ گئی. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے شادی کو بچانے کے لیے سب کیا, لیکن پھر بھی وہ نہیں بچا سکی. اور ان کے اس وہ جو ایکس سسرال والے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے ہماری ضد تھی تمہارے سے شادی کرنا, پہلے تمہارے گھر والے نہیں دے رہے تھے, اب انہوں نے دے دیے تو اب ہم نے آپ تمہیں نہیں رکھنا, تو انہوں نے وہ شادی ختم کر دی. کہتی ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے, میں ایک دم آپے سے باہر ہو جاتی ہوں, روتی ہوں تو 3-3 4-4 گھنٹے روتی رہتی ہوں. رشتہ بھی جو ہے وہ کوئی نہیں مل رہا, اور میں اگر کوئی جاب کے لیے اپلائی کر رہی ہوں تو مجھے جاب بھی ملنے میں کوئی آسانی نہیں ہو رہی. تو پلیز رہنمائی کر دیں. پورا نام بولیے گا. مبین رشید. مبین رشید. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. اب ظاہری بات ہے پرابلم آ گئی ہے, چیزیں پرابلم کی طرف چلے گئی ہیں. ان کو میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر جو ہے وہ ملا کر پڑھیں, 41 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب لگا دیں گے. تو کتنے دن پڑھیں؟ 21 دن کا کر لیں. مبین رشید کے معاملات کیسے رہیں گے, اس کو ٹیرو کارڈ سے بھی چیک کر رہے تھے. مبین رشید کافی زیادہ پریشان ہے. کیسے رہیں گے, ہو جائیں گے ٹھیک انشاءاللہ. تھوڑا سا گیپ ہے, تھوڑی سی پرابلم ہے, آگے جا کے چیزیں ٹھیک ہو. کچھ روحانی اثرات بھی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے. اگر کوئی روحانی حل بھی ہو جائے تو کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا. نیکسٹ سوال ہے جی اقصیٰ سجاد کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1991 اور ان کی برتھ پلیس ہے گجرات اور مدر کا نام ہے عصمت. ان کے 2 ایشوز ہیں, رشتہ نہیں ہو پا رہا 4 سال سے,
فیملی دے کر جاتی ہے پر جواب واپس نہیں دیتے. اور دوسرا یہ کہ ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے, کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. جادو کے اثرات ہیں ان کے ساتھ جس کی وجہ سے ایسی پرابلم آ رہی ہیں, اور رشتے آتے ہیں, آنے کے بعد لوگ دوبارہ رابطہ بھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ان میں کوئی پرابلم ہے, کوئی رکاوٹیں ہیں, ذاتی طور پہ بعد اثرات کی وجہ سے ایسی چیزیں چل رہی ہیں. یہ جادو کا جب علاج کروائیں گے تو رشتے آٹومیٹک ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو تو جائیں گی. یعنی کہ ان کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ یہ اپنے لیے علاج کروائیں. نیکسٹ سوال ہے سونیا کنول کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 19 سپٹمبر اور ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ سلطانہ. ان کے ہسبینڈ کا نام ہے محمد فاروق سرور اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 12 جولائی اور مدر کا نام ہے بشرا بی بی. ہماری شادی کو 3 ایئرس ہو چکے ہیں, ہمارے ایشو ہی چل رہے ہیں, 2 بیبیز بھی ہیں, بٹ ان لاز جو کہتے ہیں میرے ہسبینڈ وہی کرتے ہیں, میرے اور میرے بچوں کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بد اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹیں ہیں, کیونکہ ان کے بچے سفر کر رہے ہیں اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کو پھر اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو تم لوگوں کے ساتھ جو ہے, ان کے پیرنٹس کے ساتھ اپنے یعنی کہ سسرال ہوتے ہیں تو وہ کہتے نہیں میں تو تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میرے گھر والے مجھے پریشرائز کرتے ہیں وہ, لیکن پھر اس کے بعد وہ کوآپریٹ بھی نہیں کرتے ہیں. کہتی میں کمپرومائز کر رہی ہوں بڑے عرصے سے لیکن مجھے ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں ملا. بعد اثرات ہیں, یہ نہیں کہ ان کے میاں جو ہیں بظاہر تو روحانی طور پہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں, مگر نہیں ہو پاتا, چیزیں نہیں ہو پاتی, رکاوٹ آ جاتی ہے. بعد اثرات ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے. سب سے پہلے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو میاں کو پلائیں اور خود پئیں اور اسی پانی کا گھر چھڑکاؤ کریں. ٹھیک ہے. گھر کے اوپر بھی بندش کے اثرات ہیں. بندش کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اگربتی لے کر اس کے اوپر 2 اگربتیاں لے کر اس کے اوپر آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کے گھر میں جلائیں مغرب کے بعد, تاکہ یہ بد اثرات دور ہوں اور بعد میں جو ہے خیر و برکت کے اعمال ہوں. اگر روحانی علاج کروا سکیں تو ضرور کروائیں تاکہ معاملات میں بہتری ہو جائے. نیکسٹ سوال ہے نکاش اسلم تنولی کا. ان کا نک نیم کاشی تنولی ہے اور ان کی برتھ پلیس ایبٹ آباد ہے. ان کو ٹائم یاد نہیں ہے. ڈیٹ آف برتھ ان کی ہے 8/1991 لکھا ہوا ہے. اب یہ نہیں کلیئر کہ 8th منتھ ہے یا 8th ڈیٹ ہے, تو اس کو بھی ہم نہیں کرتے. اور مدر کا نام روبیہ بی بی ہے. دشمنداری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کریئر کا بتا دیں. ان کو ہر جگہ مشکلات ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ان کے مالی مسائل بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت سارے جو ہیں وہ لیٹیگیشن کے مسئلوں میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کے لیے جو ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے 500 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے وہ 21 دن پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتریاں آ جائیں گی. اور اپنے لیے صدقے کا عمل بھی کریں. مکس دالیں لے کر ان کے اوپر یہ آیت الکرسی پڑھ کے 41 مرتبہ کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں اور یہ 2-3 دفعہ جو ہے جب 21 دن کا عمل کریں گے اس میں 2-3 دفعہ یہ عمل کریں تو کافی چیزیں ہٹ جائیں گی. مگر یہ ہے کہ ابھی رکاوٹیں مزید چلیں گی, اس کا روحانی حل بھی ہو جائے یعنی کوئی عمل ہو جائے تو اور زیادہ بہتری اور آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن یہ عمل جو ہے وہ 21 دن کے عمل کے بعد کر لیں. نیکسٹ سوال ہے جی فرا کا. ان کی والدہ کا نام ہے شائدہ, لڑکے کا نام دانش ہے اور ان کی مدر کا نام افسری ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ ہو گئی ہے, شادی کے بعد جو ہے وہ لائف کیسی رہے گی. وہ یہ چاہتی ہیں کہ جس سے ان کی شادی ہو رہی ہے وہاں پر ان کی انڈرسٹینڈنگ رہے اور کوئی پرابلمز نہ آئیں. الحمدللہ ویسے تو ان کی شادی بڑی اچھی نظر آ رہی ہے اور دونوں کوآپریٹیو نظر آتے ہیں. فرق کا ہے کہ تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے, جذباتی ہو جاتی ہیں. البتہ جو دانش ہے وہ جو ہے ساتھ نبھائے گا اور دونوں طرف کو ساتھ لے کے چلے گا. پریشان نہ ہو, اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. فی الحال تو شادی جو ہے وہ کامیاب نظر آتی ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ. نیکسٹ سوال ہے جی ابو بکر صاحب کے لیے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 نومبر 1984 اور ان کی والدہ کا نام انور شہزادی ہے. وہ جس گھر میں رہتے ہیں ان کا گھر نہیں بک رہا ہے. وہ بڑے عرصے سے اس کو گھر کو بیچنا چاہتے ہیں. گاہک بھی نہیں کوئی آ رہا.
مطلب کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا اس گھر کو لینے کے لیے. اور وہ یہ بات اسی لیے پوچھ رہی ہیں تاکہ وہ ان کا گھر بکے, تاکہ وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکیں, کیونکہ ابھی مسئلہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب گھر بکے گا ہم تبھی جو ہے وہ شادی اپنے بیٹے کی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کا گھر بک جائے. گھر کو بیچنے کے لیے ایک تو میں ان کو عمل بتاتا ہوں. جب یہ صبح گھر میں کوئی جھاڑو دے رہے ہوں تو گھر کی جو ہے وہ مٹی اکٹھی کریں. گھر کی مٹی اکٹھی کر کے اس کے اوپر یہ آیت کریمہ اور ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے اس مٹی کو گھر سے باہر کہیں دور ویران میں پھینکوائیں. 2-3 دفعہ یہ عمل کریں. اور گھر کے مزید بکنے کے لیے یہ لوگ سورہ مزمل 2 مرتبہ پڑھیں. یہ لڑکی والے بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ان کو نہیں بتا سکتے یہ والی چیز کہ ہم اس طرح پتہ کروا رہے ہیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود وہ وظیفہ کر لیں, یا وہ لڑکی کی بہن یا ماں کسی کر کے لیں. لیے دعا کر دے, اللہ قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا پتہ یہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے. ہاں جی. تو سورہ مزمل کا کیا آپ بتا رہے تھے؟ سورہ مزمل پڑھ لیں, یہ 2 مرتبہ 11 دن کا عمل گھر بکنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں بتا دیں, کمنٹ کر دیں کہ ہم نے پڑھا, اور جو بھی معاملہ آیا اس کے اوپر ہم مزید دیکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سوال ہے آفرین خاتون کا, بنت نغت. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 29 اپریل 1997, اور انہوں نے ایک لڑکے کا بتایا ہے جس کا نام ہے نیر عالم بنت سریہ, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 8 جنوری 1995. وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس سے میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ ان سے بات چیت نہیں ہوتی. اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس لڑکے کی امی مانیں گی شادی کے لیے یا نہیں. وظیفہ بتا دیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. اور ساتھ وہ اپنی پڑھائی کا بھی پوچھ رہی ہیں کہ وہ ایم اے اردو کر رہی ہیں, تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, تو ان کو پڑھائی سے ریلیٹڈ بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. شادی سے متعلقہ تو ابھی ویٹ ہے, گیپ ہے. پڑھائی کے لیے جو ہے یا علیم علمنی 41 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, یا کوئی میٹھا رکھ لیں, جس طرح جلیبیاں ہوتی ہیں, میٹھی جلیبیاں, اسی جلیبیوں کے اوپر ہی کریں یہ یا علیمو 121 مرتبہ روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ ان کو کھائیں, تاکہ حافظہ بھی ٹھیک ہو اور پڑھنے کی طرف دل بھی لگے. اور شادی کا معاملہ بھی ڈیلے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے سوالات. ابھی اور بھی سوالات ہیں, لیکن ہمارے پاس کافی کویشچنز آتے ہیں, تو اسی لیے ہم سیکوینس وائز چلتے ہیں. تو اسی لیے پیشنٹلی اپنی باری کا انتظار کیجیے گا. میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک انسان پریشان ہوتا ہے, اسی لیے وہ ریچ آؤٹ کرتا ہے, لیکن اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ پرسنلی بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. تو اب سر اختتام کا جو ہے وہ وقت ہوا جاتا ہے, تو اب آپ ہمیں جاتے جاتے کوئی اچھی بات یا کوئی بات کرتے ہوئے کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج. اچھا, ناظرین کے لیے میسیج یہی ہے اس ویک کا, بلکہ ویکلی میسیج ہے نا, ویکلی میسیج یہ کہہ لیں کہ زندگی میں مشکل پریشانی آتی رہتی ہے, بے شک, اور یہ ہر کسی کے ساتھ, ہر زندگی کی پارٹ آف لائف ہوتا ہے. حوصلہ نہیں بندے کو اپنا گرانا چاہیے, مضبوط حوصلوں کے ساتھ ہر حالات سے نبرداشت ہونا چاہیے. اور یہ آپ اکیلے نہیں یہ کام کر سکتے, یہ کام کرنا بہت مشکل ٹف کام ہے. آپ کو کسی نہ کسی کی روحانی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے. روحانی مدد کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو ایسی گائیڈ لائن دے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آنکھ والا 100 اندھوں کو تو پار لگا دے گا, مگر ایک اندھا 100 آنکھ والوں کو جو ہے وہ مروا دے گا. تو کسی آنکھ والے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے بندے کا, تاکہ اس کی زندگی میں آسانی آ جائے. ایک مینٹور ڈھونڈے, جیسے شفاق صاحب جو ہیں وہ اگر آپ نے ان کی کتاب زاویہ پڑھی ہوگی تو اس میں وہ بابوں کا ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بابا کہاں ملے گا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب دل میں ایک ہو نا آواز پکار رہا ہو آپ کا دل سچے دل سے, تو بابا مل ہی جاتا ہے اور آپ ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ضرور اپنی زندگی میں کسی مینٹور کو جو ہے وہ تلاش کریں, اور اگر آپ کو وہ نہیں مل رہے ہیں پھر بھی اپنی تلاش جاری رکھیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے کے ساتھ رہیں اور آپ کی کمپنی کو بھی انجوائے کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.